इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान असम्बली के बिल्कुल अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के अंदर एक गर्मा गर्म बहस जारी है। उस बहस का मतलब ये है कि जो बलूचिस्तान में जो किला अब्दुल्ला में जो वाक़यात हुए हैं और उसके अलावा जो सैलाबी सूरत हाल है बलूचिस्तान की, इस हवाले से जो है अरकान असम्बली अपने अपने इलाकों के इशूज़ को उठा रहे हैं और जो होने वाले नुकसानात है उस पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है बहस जारी है। इस हवाले से हम देखते हैं, आज अरकान असम्बली से बात करके देख लेते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या हो रहा है, और लोगों के लिए जो जिन कीमती जानें जो इसमें ज़ाया हुई हैं, जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उस हवाले से अरकान असम्बली की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और वो क्या करने जा रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है सूबाई वज़ीर ज़मर खान साहब मौजूद हैं और मेंबर हैं सूबाई असम्बली। इस वक्त इनसे बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त चमन की जो सूरत हाल है उस पर जो बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, इस हवाले से असम्बली में उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। लेकिन अभी देखते हैं कि वहाँ पे मामला हुआ क्या है और असम्बली में उठाने के बाद उन लोगों को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। ये बहुत एक अहम इशूज़ था। चमन का जो वाक़या पेश हुआ, अफसोसनाक वाक़या था। इसमें लोग हमारे अवाम शहीद हुए हैं, उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से तहरीक इल्तिवा भी आई थी। उस वक्त उस दिन कोरम पूरा ना होने की वजह से वो बहस नहीं हो सकी। फिर दूसरे अपोजिशन की तरफ से अभी कोई तहरीक इल्तिवा आई थी जिसमें हमने बात की। अपोजिशन वाले अभी भी इजलास शुरू है और इजलास जारी है। उसमें उन्होंने कुछ अपने इतराज़ात उठाए हैं। ये तो मैंने एक बात की कि तारीख़ होती है, तारीख़ अपने आप को दोहराती भी है, और तारीख़ जो होती है उस पर हम सोचते हैं कि भाई हमारे 500 साल हमारे अकाबरी ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, या उसके बाद हमारे अवामी नेशनल पार्टी ने जो 2008 से 2013 तक जो गवर्नमेंट की पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, उसके दौरान हमारे हज़ार कारकुन शहीद हुए, जिसमें हमारे वज़ीर साहिबान, वज़ीर के बेटे, हमारे MPs, हमारे MNAs। हमने अमली तौर पे सियासत को साबित किया है। हम सिर्फ तकरीरों पे यकीन नहीं रखते हैं, ये जो जज्बात में आके शेर व शायरी भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अमली सियासत हो जिसमें आप अपनी कारकर्दगी का जो है वो ज़िक्र कर सकें। यहाँ पे अपोजिशन वालों ने कोई ऐसी बातें की तो मैंने जवाब में कहा कि हमारी ये तारीख़ रही। हम अगर गवर्नमेंट में बैठे हैं तो भी आवाम की बात करेंगे, हम अगर अपोजिशन में थे तो तब भी हम आवाम की बात करेंगे। हम आज अगर इस वजारत की कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं आवाम के लिए बैठा हूँ। मुझे आवाम के मसाइल को हल करना है। मैंने कभी ये नहीं करना है कि मैं सिर्फ अपने आप को वजारत तक महदूद रखूँ। तो इस पे मैंने उनको कहा कि चमन का जो वाक़या पेश हुआ, पहले एक कमेटी बनी हुकूमत की तरफ से, मुज़ाकरात हुए। उस मुज़ाकरात के बाद फिर ये तसादुम हुआ। तो उस कमेटी में मैं उस वक्त नहीं था, हमारे पार्टी के कारकुन थे, रुकन थे, वो उनके मेंबर्स थे। तो जब मैं वाक़या हुआ, अगले दिन हम चमन पहुँच गए, जिसमें वज़ीर दाखिला भी मेरे साथ था। हमने पूरे जो वहाँ पे वजूद रखते हैं सियासी पार्टियाँ, लगड़ी इत्तेहाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनरल आवाम के नुमाइंदे हमने बुलाए। उनसे हमसे मुज़ाकरात की कि भाई हम इस पे अफसोस रखते हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बरादराना ताल्लुक़ हो। हम यहाँ भी अमन चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में भी अमन चाहते हैं। बॉर्डर को पुरअमन तरीके से खोलने की हम भी ख्वाहिश रखते हैं और ये करेंगे। तो तब उनकी एक डिमांड ये थी कि बॉर्डर खोलना चाहिए। हमने कहा खोल जाएंगे जब अपना या हमारे सफारती ताल्लुकात ठीक होंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो गोल खोल देंगे। दूसरी बात ये थी कि ये जो शहीद हुए उनको मुआवजा देना चाहिए। हमने कहा ये भी दे देंगे। FIR हमने कहा हम एक कमीशन बनाएंगे जिस कमीशन के थ्रू इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें गुनाहगार या सज़ा या मुजरिम पाया गया उसको सज़ा देंगे। तो इस पे हमारी मुकम्मल सियासी पार्टियों से राबिते हैं, लगड़ी इतिहास से पहले पूरे चमन के आवाम से। लेकिन आज एक धमाका भी हुआ जिस पे हमें बहुत अफसोस हुआ, जो तखरीबकारी और दहशतगर्दी का फिर एक वाक़या यहाँ पे, जिसमें 7-8 लोग हमारे अपने चमन के आवाम के जो लोग थे वो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। हमारी उनके साथ हमदर्दी है, हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और ज़ख्मियों को सेहतियाबी दे। तो उस बुनियाद पे कल 2 बजे हमारी मीटिंग होगी जिसमें तमाम पार्टियाँ जो चमन में वजूद रखती है उनके 2-2 मेंबर्स होंगे। उसमें लगड़ी इत्तेहाद के 6 से 8 मेंबर उनके होंगे, हमारे वज़ीर साहिबान हैं, हमारे कमेटी के 6 मेंबर्स हैं, हमारे एडवोकेट जनरल होगा, हमारा कमिश्नर होगा, DC होगा। पूरा ये एक टीम होगी जो इस पे मुकम्मल बहस, हम ओपन बहस करेंगे, क्योंकि ये इशूज़ जो है ये वफाक से ताल्लुक़ रखता है, ये सूबाई इशूज़ है नहीं। हम चाहते हैं कि आवाम, चमन के आवाम को बेरोज़गार ना किया जाए। चमन के आवाम को हम बेयार व मददगार कभी नहीं छोड़ेंगे।
تو اپوزیشن نے ایک بات کی کہ آپ اپنے پیاروں کو لگڑی کہتے ہیں، تو یہ لگڑی والا معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگ اسے کیوں لگڑی کہتے ہیں؟ لغڑی ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لغڑی یہ نہیں ہے، لغڑی کا مطلب یہ جو کاروبار کرتے ہیں، لیبر ہے، مزدور کہتے ہیں، چلو ہم ان کو مزدور کرتے ہیں. یہ وہاں پہ ایک تقیہ کلام مشہور ہوا ہے. لیکن آپ ان کو لگڑی سے بدل کے کوئی اور نام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو ہم ان کو ایک محنت کش کہیں گے. ہم ان کو کبھی یہ لغڑی اگر کسی کو یہ ہے، لیکن وہ ایک کارڈ ایشو ہوئے تھے، وہ کارڈ میں یہ نام لکھا گیا تھا. ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے محنت کش ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزگار کماتے ہیں. وہ جاتے ہیں بارڈر سے، وہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، کسی کا جو ہے کرایہ لیتے ہیں، کسی کی زمین ہے، کوئی کاروبار کرتے ہیں، ٹریڈ آتے ہیں. آج کے بعد آپ لگڑیوں کا نام تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نام ہونا چاہیے؟ نہیں، نام یہی ہونا چاہیے. ہم نے ان کو جو کمیٹی میں لکھا ہے لیبر آف لوکل چمن، ہم نے لگڑی نہیں شو کی. ہماری جو نوٹیفیکیشن ہے ہم نے لیبر لکھا ہے. لیبر مطلب مزدور. لیکن آپ نے اسمبلی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے لگڑی کا ڈیلیگیشن. مزدور کون ہے؟ ہم نے صرف ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگ یہ نام استعمال کرتے ہیں. ایسے یہ نام نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. وہ اپنے لیے ایک اچھا سا نام ہے، لیکن ہم نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہماری ہوئی، میں نے ان کو کہا لیبر آف لوکل چمن، مطلب وہاں لوکل جو وہاں کے مزدور ہے، جو محنت کش ہے، جو اپنی مزدوری کرتے ہیں. آپ ایز اے وزیر، آپ اگر اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کی لینگویج کچھ اور ہوتا. آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. کیا چکر ہے؟ کوئی باؤنڈ تو نہیں ہے کسی ایشو میں؟ میں کوئی بانڈ نہیں ہوں. میں وزارت میں بیٹھا ہوں، اپنے عوام کے لیے بیٹھا ہوں. میں اپنے عوام کے حق کی بات کروں گا، ان کے حقوق کی بات کروں گا. میں اپوزیشن میں تھا بھی یہی لینگویج تھی. میں آج یہی پہ میں نے یہی کہا. ہم افغانستان پاکستان برادرانہ تعلق، پرامن تعلق، ہم یہاں پہ بارڈر پہ کاروبار طریقے سے ہم ان کے حق میں، ہم جو یہاں پہ مزدور ہیں ان کے لیے ایز اے وزیر آپ اس تمام ناخوشگوار واقعات جو کہ پے در پہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ایز اے وزیر؟ نہیں دیکھو، یہ میں ابھی تو ٹھہرانے کی بات اور ہے. کمیٹی جب بنتی ہے، کمیشن جب بنتا ہے تو تحقیقات ہوگی، انکوائری ہوگی. اس میں مختلف عوامل ہے، سب کو دیکھنا چاہیے. اگر میں خدا نخواستہ بھی کسی پہ الزام لگاؤں تو اگر وہ مجھے کل گلے سے نہیں پکڑے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کون. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پوری تفصیل پڑی ہوئی ہے، پوری ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، پورا ڈیٹیل پڑا ہوا ہے. انکوائری ان پہ بیٹھے گی، ٹیم بیٹھے گی، ان کو دیکھیں گے. میں ایک ذمہ دار شخصیت کی جگہ کو، اگر میں اپوزیشن کا ایک ممبر ہوتا تو میں تو کہتا فلانا 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 اس میں انوالو ہے. لیکن میں ایک وزیر کی حیثیت سے بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگا دوں تو میرے لیے نامناسب ہوگا. لیکن میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں، چمن کے عوام، قلعہ عبداللہ کے عوام کے ساتھ ہوں. یہ میرا ضلع ہے، وہاں سے میں منتخب ہوا ہوں. میں ان کے حقوق کی بات کروں گا، ان سے ظلم جو ان پہ ظلم ہوتا ہے ان کی آواز اٹھاؤں گا. اور یہ ایشو میں وفاقی وزیر داخلہ سے ملا ہوں، میں سینٹ چیئرمین سے ملا ہوں. میں وہاں پہ وفاقی وزراء جو بھی ہوم ڈپارٹمنٹس کے وہاں پہ ہیں ان سے میں نے مطالبہ کیا کہ میرے عوام کو بے روزگار نہ کیا جائے. اگر بے روزگار ہوتا ہے تو ان کے لیے متبادل روزگار تو دے دو. میں نے ان کو کہا کہ ہماری پارٹی کے یہ مطلب ترجیحات میں ہے کہ آپ 10,000 ہمیں لیبیز کی پوسٹیں دے دو. ہم ان لوگوں کو جو ان کے 10,000 خاندان بے روزگار ہوں گے، بارڈر بند ہوگا تو ان کو آپ متبادل کیا دو گے. ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات پہ ان کو ایگری کرنا چاہیے. زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے قانون میں زبردستی ہے ہی نہیں. ہم امن کے لوگ ہیں، ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں، ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. باچا خان کے ہمارے تو فلسفہ یہی ہے. ہم ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہم بھاگتے ہیں. تقریروں پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، جذباتی تقریر کر کے، شعر و شاعری کر کے اور دنیا کو اس طرف سے اس طرف کر لیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہے. میں نے تاریخ اس لیے دہرائی کہ تاریخ کو دیکھ لیں، تاریخ کیا کہتی ہے، کس نے کیا کردار ادا کیا. پاکستان میں جب سے جمہوریت شروع ہوئی ہے تو اس جمہوریت میں کس نے اچھا کردار ادا کیا. یہاں پہ مارشل لا لگی ہے، یہاں پہ ایمرجنسی لگی ہے، کس نے مخالفت کی، کس نے اس میں حق میں گئے. ہمارے ساتھ ساری یہ تاریخ جو ہے یہ پڑی رہتی ہے. تاریخ تو مسخ نہیں ہو سکتی ہے. پھر ہم نے جو شہداء دیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہم نے انگریزوں کے وقت سے جو لے کے بابڑا کے سخوانی سے لے کے آج تک جو ہم نے شہداء دیے ہیں، کون سی پارٹی نے دیے؟ کون سے نے اس ملک کی خاطر، اس دھرتی کی خاطر ہم نے یہ قربانیاں دی. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نے عمل میں اس کو جو ہے وہ دکھایا ہے. صرف تقریروں تک نہیں کہ جلوس نکالو، کالی پٹیاں باندھو اور آوازیں لگاؤ. کسی کا ناک سے خون بھی نہیں آیا. 5 سال یہاں پہ لوگوں نے حکمرانی کی پچھلے سال میں. ان سے پوچھو کیا قربانیاں دی، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. صرف تقریریں کرتے رہے. تقریروں سے حقوق نہیں آتی، عمل سے آتا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. آج میں وزیر ہوں تو انشاءاللہ میں دکھا دوں گا اس کو.
میں نے یہ وعدہ کیا اپنے عوام کے ساتھ، چاہے چمن ہو، چاہے کہیں بھی ہمارے پشتون بھائی جہاں پہ بھی آباد ہو، کہاں پہ بلوچستان کا ایک مظلوم بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بلوچ ہوتا ہے نا، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھانا ہے، ہم نے ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے ان سے یہ ذمہ داری اس بنیاد پہ یہ ووٹ لیا کہ یہاں پہ آ کے ہم نے ان کے حق کی بات کرنی ہے. ہم صرف یہاں نہیں ہے جذباتی بنارون تک ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو امید دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ چمن کا مسئلہ بھی ہم پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان شہداء کو جو ہے شہید ہوئے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ہمدردیاں ہیں، ان کو کمپنسیشن دیں گے، ان کے سب کچھ دیں گے، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. نہیں تو ہم وفاق تک جائیں گے، فیڈرل میں بیٹھیں گے، چمن میں بیٹھیں گے، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے انشاءاللہ. اگر یہ حل نہیں نکلتا ہے سارے ایشوز میں جس میں آپ بتا رہے ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں آپ، لگتا ہے ایسے یہ کہ یہ سارے ایشوز حل ہوں گے، اگر یہ حل نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے؟ حل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ گورنمنٹ حل چاہتی ہے اس چیز کی. ہاں دیکھو، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا حل نکلے گا. دیکھو، ایک پارٹی اگر زبردستی کرتی ہے اپنا سیاست چمکانے کے لیے، ماحول کو خراب کرتی ہے، تو وہ تو پھر اور بات ہے. کوئی پارٹی آتی ہے، کوئی دوسری پارٹی آتی ہے، کوئی تیسری پارٹی، کوئی گروپ آتا ہے. لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر خدا نخواستہ نہیں ہوا تو پھر تو پارٹی بیٹھے گی، یہ تو پھر پارٹی کا فیصلہ ہوگا. ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارے ایک آئین ہے، ہمارے ایک منشور ہے، ہم ایک تنظیم سے، ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. صرف مرگ کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، پھر تو ایک سسٹم کے تحت ہم چلتے ہیں. ہم ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ بھی ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اس کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے، ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے. ہم بلوچستان کے عوام کے لیے بیٹھے ہیں. کیا میں خدا نخواستہ میں عوام کے حق نہیں چاہتا ہوں اور اپوزیشن والے چاہتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی کل گورنمنٹ میں یہ ساری پارٹیاں رہ چکی. 3 پارٹیاں جو بڑی بیٹھی ہوئی ہے اپوزیشن، یہ تینوں نے گورنمنٹ کی ہے. ان کی بھی تاریخ دیکھ لو، میں ایسے نہیں کہتا ہوں، ان کی بھی تاریخ دیکھ لو، میری بھی تاریخ دیکھ لو، پھر موازنہ کر لو کہ ہم اچھی طریقے سے حل کر سکتے ہیں یا وہ ہے. آج اپوزیشن میں ایک بندہ اٹھتا ہے اور جذباتی نعرے لگاتے ہیں تو اور بات ہے، لگائیں. آپ کا حلقہ تو بڑا مضبوط ہے، آپ دوسری مرتبہ جو ہے وہاں سے اسمبلی کے ممبر ہوتے آ رہے ہیں. اچھا، کل جو آپ اجلاس کرنے جا رہے ہیں وہ اجلاس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ چمن میں ہو رہا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو؟ ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، سب ادھر ہی آ رہے ہیں، سارے پارٹیوں کے 2 ممبرز ہیں وہاں پہ. جو ہمارے محنت کش مزدور ہے جس کو آپ کہتے ہیں چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں، ان کے 8-9 ممبرز آ رہے ہیں، پورا 10-12 ممبرز آ رہے ہیں. ان کی مشاورت سے ہم یہ سارے ڈسکس کریں گے، ہم سارے حقائق کو سامنے رکھیں گے، اس حقائق کی بنیاد پہ ہم اپنے فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے اس کو طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی وزیر داخلہ جو ہے مرزا علنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسمبلی کی کارروائی کے بعد باہر آئے ہیں، تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ چمن کی جو صورتحال ہے اس میں ہوا کیا تھا. انہوں نے خود وہاں پہ جا کے شرکت کی تھی. ایشو کیا ہے جس میں اتنی بڑی سیاست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا چمن کے ایشو کے حوالے سے. بالکل اس میں سیاست کی جا رہی ہے. اس میں حکومت نے پہلے دن سے اس کو بہت سنجیدہ لیا ہے. جب سے یہ واقعہ ہوا پہلے دن اسی ٹائم ہم گئے، ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس کا میں چیئرمین ہوں، 4-5 ممبر ہے. اس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی جلد اپنے ایک حتمی اس تک چلا جائے گا. اس کے بعد پھر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اس میں بھی ہم تمام سٹیک ہولڈرز، ہمارے جو محنت کش بھائی ہیں، ہمارے جو بزنس مین کمیونٹی ہے، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے، ان سب کے ساتھ ہم بیٹھے. ہم سب بیٹھ کر ایک کنسنسس پر آئے. ایک اور کمیٹی اس پر تشکیل دی گئی ہے. اس میں جو ہے کل ایک میٹنگ ہوگا جس میں ہمارے محنت کش اتحاد ہوگا، بزنس مین چیمبر آف کامرس چمن سے ہوگا، ہم پارلیمنٹیرینز ہیں. تو چیزیں انشاءاللہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم اس چمن کا مسئلہ حل کریں. اپوزیشن کو تو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے کی بجائے خراب کرنے کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو میں اپوزیشن کے دوستوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، سب کو یقین دلاتا ہوں چمن کا مسئلہ حل ہونے والا ہے. آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اپوزیشن کے رہنما جو ہے نصر اللہ زیرے صاحب، جو کہ پشتونخوا بلی عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جو کہ اسمبلی میں بڑے گرجتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی تقریر لوگوں کے دلوں تک بھی جاتی ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج انہوں نے جس طرح سے چمن کے ایشو کو اٹھایا تھا، معاملہ ہے کیا؟ حکومت کے اور ان کے گفتگو میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جس طرح سے اٹھا رہے ہیں اور حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً چمن کے جو المناک واقعہ تھا، دلخراش واقعہ تھا، 30 جولائی کو وہاں ایف سی نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 6 بے گناہ لوگ شہید ہوئے، جس میں خاتون بھی تھی. اور آج پھر چمن میں دھماکہ ہوا جس میں 8 لوگ شہید ہو گئے. میں نے تحریک التوا پیش کی تھی جس پر آج بحث کا آغاز ہوا.
یقیناً میں نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ چمن کے عوام گزشتہ کئی ماہ سے سراپا احتجاج تھے، کیونکہ چمن کا جو تجارتی راستہ ہے ڈیورن لین پہ وہ مکمل طور پہ بند ہے. چمن کے عوام فاقہ کشی پہ مجبور ہے. چمن کے ہزاروں لوگ جو صبح جاتے تھے کاروبار کے لیے ڈیورن لین کے اس طرف، ان کا کاروبار مکمل طور پہ بند ہے. چمن کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ڈیورن لین پہ جو تجارتی راستہ ہے اس کو 2 مارچ کی حالت پہ لایا جائے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. اور آخر کار یہ ہوا کہ وہاں پر 30 جولائی کا واقعہ ہوا، اور پھر ہم نے اس حوالے سے تحریک التوا پیش کی کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ جو لوگ فائرنگ میں ملوث تھے ان کے خلاف FIR چاہ کیا جائے، اور جو دروازہ ہے اس کو فوری طور پہ کھولا جائے. آپ حکومتی اقدامات سے کیوں مطمئن نہیں ہوتے ہیں؟ آپ اس کے اگینسٹ کیوں جاتے رہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی ہے، حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے. حکومت نے لوگوں کو مروایا ہے. حکومت نہ صرف لوگوں کو مروا رہی ہے بلکہ ان کی معاشی قتل عام کر رہی ہے. حکومت صرف معاشی قتل عام نہیں کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے آج تک 2 سال میں ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہو. لہٰذا قتل عام کرتی ہے، معاشی قتل عام کرتی ہے، لوگوں کو مارتی ہے. تو اس طرح کس طرح ہم خاموش رہ سکے؟ اپنے عوام کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. ٹھیک. اچھا، یہ جو لگڑی والا لفظ ہے، آپ اس سے آپ کیا تاثر؟ ایسا ہی ہے، یہ اس کو اخبارات میں، میڈیا میں اس کو نہیں ادا کرنا چاہیے. ایک جفاکش لوگ ہیں جو صبح جاتے ہیں وہاں محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، یا کوئی آٹا لے کر آتے ہیں یا کوئی اور چیز. عام جفاکش لوگ، غریب لوگ جو ہے نا، اسے ہمیں جفاکش لوگ کہنا چاہیے. تو آج کے بعد اس کو آپ جفاکش کا نام دیتے ہیں، لگڑی استعمال نہیں ہوگا؟ نہیں، یقیناً ہم اسے جفاکش کہیں گے، محنت کش کہیں گے، جو اپنے عوام کے لیے مزدوری کرتے. تھینک یو جی. اس وقت ہمارے ساتھ مبین خان موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اب ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، بڑا گرما گرم بحث ہوا، کیا ہے معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جو ایشوز ہیں، جو معاملات آ رہے ہیں، وہ طے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی گورنمنٹ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اور ان کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی ہے؟ آپ خدا پہ یقین کریں کہ ایمانداری کے ساتھ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس کے اوپر ہم نے اپنے بارڈر کا وزٹ کیا، اور اس بارڈر کے وزٹ میں آپ مختلف قسم کی پارٹیاں، جن میں 15 پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا، ہم ان کے ساتھ ملے. علیحدہ پشتونخوا اور جمعیت پارٹی کے ساتھ الگ ملے، ان کا اپنا تھا. وہاں کے چمن کے علاقے کے معتبرین ان سے الگ ملے، چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ الگ ملے، اور وہاں کے جو چمن کے معززین ہیں ان سے الگ ملے، اور سب کی رائے لی ہم نے. اور جس کے اوپر ہم نے مشترکہ طور پہ آ کے یہاں پہ میٹنگ کی، جام صاحب کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جام صاحب یہ مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار لوگ صبح جاتے ہیں اور وہ صبح جاتے ہیں اور دوپہر کے ٹائم واپس آتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ نے اوریجنل ٹریڈ کھلی ہوئی ہے. مسئلہ محنت کش افراد کا تھا، محنت کش افراد کا مسئلہ تھا، وہ اوریجنل ٹریڈ کا مسئلہ نہیں تھا. جس کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو ایک پیکیج دیا کہ 30,000 سے 40,000 روپے جب تک یہ بارڈر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آپ کو دیں گے. اس کے بعد جو ہے اس پہ پاسپورٹ کی شرائط، اس میں راداری کا تجویز، اس کے علاوہ بھی کچھ تجویز دیے گئے. مگر فیس بک کے اوپر کے لیے ویڈیو بنانا، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے عوام کو گمراہ کرنا، یہ تاریخ گواہ ہے کہ 2013 کے اندر بھی مستونگ واقعہ میں پشتونوں کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، یا 8 اگست کا واقعہ ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس دن کی دہشت گردی دیکھیں اور آج کی دہشت گردی دیکھیں کہ اس میں کتنا فرق آیا ہے. ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، پارٹی کو نہیں دینی ہے، ہم عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. مگر کردار کشی کرنا کسی کی وہ ایک غلط کام ہے. کیا آج تورخم بارڈر کسی SOPs کے مطابق کھلی ہے؟ کھل گئی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. کیا یہاں بھی ہم SOPs کے طریقے سے کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں کوئٹہ شہر میں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کتنے ناحق لوگ مرے گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں دشمن ملک بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے.
कुछ खदशात होंगे, हम उनको बैठ के मसले को हल करेंगे। कल हमारी 2 बजे मीटिंग है जिसमें जमीयत के 2 बंदे, पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के 2 बंदे, मेहनत कश के उधर के मोअज़्ज़िज़ीन के, उनके साथ बैठ के इस बारे में बातचीत होगी कि राय अमल किस तरह बनाया जाएगा। और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के मोहम्मद खान अचकज़ई साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये जो मेहनत कश लोगों को बिठाया गया है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये मैं नहीं, आप वीडियो कॉल उनकी दिखाएं, उनके देखें आप, और आज उनके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। हम, अल्लाह ने इनको मौका दिया था कि खिदमत करते, वो 30,000 नौकरियां इनके हाथों से रह गई। वो पठान भाई जो बलूचिस्तान के दूर जिलों से आते थे और इनके मिनिस्टर मिलते नहीं थे, काश इन्होंने वो लोगों को लगाया होता, काश इन्होंने उन लोगों को नौकरियों पे लगाया होता, तो आज ये मसाइल नहीं होते कि सिर्फ और सिर्फ गुमराह की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा अल्लाह से ईमान है कि हम ईमानदारी की तरफ और लोगों का हक और ये मसाइल को हल करना चाहते हैं। मगर हमारे मुल्क के फोर्सेस, एजेंसियां, हमारे जो और है भाई हैं, दोस्त हैं, हम उनका भी दिफा चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि चमन का आज वाक़या हुआ, उस पर हम सख्त मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ सामने आता है कि आपके जो तहरीक इंसाफ है, इससे लोग उतने मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि ये अवाम की नुमाइंदगी सही तौर पे करे। और दूसरी बात ये कि जो लोग इस वाक़े में शहीद हो गए, तो उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, आपने 2 बातें की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन नहीं हो रहे, किस हवाले से? ये जो वाक़यात पेश आए हैं, जो चमन के हालात ठीक नहीं है, इस टाइम सैलाबी सूरत हाल है, इस पे सैलाबी सूरत हाल का आपने देखा होगा कि ये एक अल्लाह की तरफ वबा आई है, और जिसकी वजह से हमारा आज जाम कमाल साहब हरनाई भी का दौरा किया और आपके जलमक्सी भी गए, उन्होंने खुद कच्ची गए और उन्होंने खुद विज़िट किया, उधर के सूरत हाल देखी, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर जो भी इक़्तिदाम है वो गवर्नमेंट कर रही है। बलूचिस्तान असम्बली की गर्मा गर्म बहस के बाद बहुत सारे अरकान ने अपना इज़हार ख्याल किया और उनका कहना था कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है मौजूदा सैलाबी और ख़ुसूसन चमन बॉर्डर के हवाले से, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नेक्स्ट इजलास तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।